बंगाल। ये चादर, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये फातिहा, ये दरूद, ये खिचड़ा, ये मलीदा, ये हलवा, ये शरबत, क्या है? क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नाजायज है। उनसे पूछिए क्यों नाजायज है? क्या हुजूर के जमाने में नहीं था इसलिए नाजायज है। उनसे कहिए कि हुजूर के जमाने में तो आप भी नहीं थे, क्या आप भी नाजायज हैं? बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके अब्बा भी नहीं थे तो आपके अब्बा भी नाजायज हैं का? आप नाजायज बाप की नाजायज औलाद हैं। कसम खुदा की छुछुंदर गले में अटका दूंगा, मेरा नाम है बरेलवी। बहुत बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेलवी समझ। अब आपने एक वीडियो सुन ली है और किस तरीके से ये मजाक उड़ाते हैं लोगों का। खुद ये सारी बिदअतों को बयान कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं, उर्स, नियाज, फातिहा, चादर, मलीदा, देगें, ये सब बिदअती काम है। लेकिन उस काम से रुकने के बजाय, लोगों को मना करने के बजाय, जो समझाते हैं, जो बताते हैं, उन लोगों को ही गलत कहते बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो आलिम है, इनके साथ जो बैठे हुए वो लोग भी उलमा तबका से होंगे। बगल में जो बैठे हैं, आवाम तो पीछे होती है, जो साथ में कुर्सी स्टेज पे बैठे होते हैं वो सब उलमा होते हैं। मज़ा ले रहे हैं, हंस रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं और लोगों को जो है बताते हैं कि हम हक पर हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। तो आज इसी की वजाहत आपके सामने करूँगा। इस बात को समझ कर आज जाएंगे कि यह लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी गलत बातों पर लोगों को कैसे तसल्ली दिलाते हैं, अपनी आवाम को कैसे तसल्ली दिलाते हैं। तो चुनांचे आपके सामने इसकी वजाहत कि बिदअत क्या चीज़ है, उसको हम कैसे समझें, और अगर कोई बिदअत के ज़रिए हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या लोगों में बिदअत की गुमराही पाई जाती है तो हम कैसे लोगों को इसकी इस्लाह कर सकें। इससे पहले समझने की कोशिश करें कि एक तरफ बिदअत है और एक तरफ सुन्नत है। एक तरफ बिदअत है, एक तरफ सुन्नत है। सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करना, बिदअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से हटकर दूसरे तरीके पर चलना। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक तरफ इस्लाम है और एक तरफ इस्लाम के बहुत सारे दुश्मन हैं, यहूद हैं, नसारा हैं और न जाने कितने फ़िरक़े और कितने जो है मिल्लतें और कितने जो है मज़ाहिब दुनिया में अक़वाम आलम पाए जाते हैं। वो सब इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को तोड़ने में लगे हैं, मुसलमान को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं और मुसलमान को दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने कहे जाने वाले भाई इस्लाम की इमारत को खोखला कर रहे हैं। हमको उनसे जितना ख़तरा नहीं, उससे ज़्यादा ख़तरा इन लोगों से जो है अपने कहे जाते हैं। ये इस्लाम की इमारत को ख़त्म कर रहे हैं, इमारत को मुनहदिम कर रहे हैं, इस्लाम की इमारत को गिरा रहे हैं। हमारे दुश्मन हमको ख़त्म करने पे तुले, हमारा वजूद ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे स्पेन से मुसलमानों को ख़त्म किया गया, जैसे फ़लस्तीन में मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे अपने क्या कर रहे हैं? हमारे अपने इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लाम नहीं पेश कर रहे हैं जो इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, बल्कि अपने तरफ से इस्लाम को बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आज समझने की ज़रूरत है। मैं आपको तारीफ़ बताऊंगा, तरीक़ा बताऊंगा कि आप बिदअत को समझ सकेंगे, समझा सकेंगे और अपने बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बिदअत के नाम पर अंजाम दी जाए। ज़िक्र व अज़कार में जाते हैं तो ज़िक्र व अज़कार में तो लाखों करोड़ों ज़िक्र व अज़कार इन्होंने बना लिए अपनी तरफ से। जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र सिखाए वही हमारे लिए काफ़ी हैं, वही इतनी बड़ी तादाद में है कि हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं, हम उनको याद नहीं कर पाते हैं, उनको पढ़ नहीं पाते। लक्खी रोज़े, उम्मे दाऊद की नमाज, फ़लाँ की नमाज, फ़लाँ के रोज़े और फिर फ़लाँ तावीज़, तावीज़ात अत्तारिया, फ़लाँ तावीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के। तो बिदअतों की मुख्तलिफ़ शक्लें, मुख्तलिफ़ जो है काम और मुख्तलिफ़ आमाल पाए जाते हैं। जब हम एक बिदअती को समझाते हैं कि ये बिदअत है, ये सही नहीं है, ये दीन की नई चीज़ के जो हमारे ऊपर वार करते हैं, जैसे कि आपने देखा है
ہم ان کو رسول کی بات بتاتے ہیں کہ تم دین میں نئی بات پھیلا رہے ہو، نئی کوشش کر رہے ہو، نئی ایجاد کر رہے ہو، ان باتوں کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، الٹا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو چلیے اس موضوع کو ہم سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں، اور دو حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس حدیث کو آپ یاد کر لیں۔ اس حدیث کو ابھی مجلس سے بیٹھے بیٹھے مجلس سے جائیں یاد کر لیں۔ ایک حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2697 نمبر کی، صحیح مسلم میں ہے 1718 نمبر کی، ابو داؤد میں ہے 4606 نمبر کی، ابن ماجہ میں ہے 14 نمبر کی، اور مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ اس دین میں رسول فرماتے ہیں جو کوئی نیا کام ایجاد کرے، فی امرنا ھذا، آپ نے اشارہ کر دیا اس دین میں، میرے لائے ہوئے اس دین میں، فہو رد، وہ عمل، وہ کام جو ایجاد کیا جا رہا ہے ہمارے ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، یعنی قرآن میں سے نہیں ہے، حدیث میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کام، وہ عمل جو ایجاد کر لیا گیا ہے مردود ہے، باطل۔ حدیث سمجھ رہے ہیں؟ ہم بدعت کی تعریف آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ مولانا نے بتایا کہ ہم، یہ مولانا بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کے لیے ایک تعریف ہمیں بتا دی۔ آپ کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا، جو ایجاد کرے میرے اس دین میں، ما لیس منہ، جو قرآن میں سے، حدیث میں سے نہ ہو، دین میں سے نہیں ہو، وہ رد ہے۔ مگر پہ آ رہے ہیں، عمل تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، سعودی عرب میں بھی رہتے ہیں آپ، عمل کس کو کہتے ہیں؟ ورک کو۔ عمل ورک، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے، جو ہمارے حکم میں سے نہیں ہے، جو شریعت میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کام مردود۔ آدمی ایسا کام کرے جو میرا حکم نہیں ہے، میرا فرمان نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، میرے دین میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جسے جو ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی عربی میں فتح الباری کے نام سے۔ اسی طریقے سے جو صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے تو امام نووی نے اس کی شرح لکھی ہے۔ یہ حدیث اسلام کے قواعد میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے، یعنی بہت عظیم، بہت گہرا ہوتا، واضح دلیل ہے۔ کسی بھی قسم کی بدعت ہو، اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے حدیث بہت ہی واضح دلیل ہے۔ اب امام نووی کی بات رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور بدعت کو جو مولانا بیان کر رہے تھے، یہ گاگر، یہ چادر، یہ فاتحہ، یہ نیاز، یہ قل، یہ کیا ہے، وہ سب بیان کر رہے تھے، تو یہ سب بدعت ہے۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، من احدث، ایک لفظ آپ نے سنا، من احدث، جس نے ایجاد کیا، عربی لفظ ہے، ترجمہ ذہن میں رکھیں، من احدث فی امرنا ھذا، میرے اس دین میں، ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں ہے، اس کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے۔ اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، مردود ہے اور باطل ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ کوئی بھی بدعت لے لیجئے۔ چلیے وہ جو مولانا یہ گاگر، یہ چادر کی بات لے لیتے ہیں، قبروں پر چادر چڑھانا، مولانا کی بات لیتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا دین میں سے ہے یا دین میں سے نہیں ہے، یا تو سنت ہے یا بدعت ہوگی۔ اس کو پرکھتے ہیں حدیث رسول میں، حدیث رسول کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قبروں پر چادر چڑھانا دین کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قبروں پر چادر چڑھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں دیا؟ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے۔ حدیث دلیل کو تلاش کر رہے ہیں، طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ بعد میں بھی جا کے تلاش کر سکتے ہیں کہ قبروں پر کسی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں قبروں پر چادر چڑھانے کا حکم دیا ہے۔ حدیث کی پوری کتابیں کھنگال لیتے ہیں، کہیں ہم کو یہ حکم نظر نہیں آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور دلیل یہی دو چیز کا نام ہے، قرآن اور حدیث،
قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اس کا مطلب من احدث والی بات آ گئی، من احدث فی امرنا ھذا، کہ کسی نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طریقے سے انگوٹھا چومنے والی بات، قبروں کو سجدہ کرنے والی بات لے لیں، اسی طریقے سے جو ہے غیر اللہ کی نیاز لے لیں، اسی طریقے سے جو ہے عید میلاد النبی منانا لے لیں، جشن شب معراج لے لیں، اسی طریقے سے جو ہے جو تیجے بنائے جاتے ہیں، تیجے، ساتا، 10واں، 40واں، چہلم، اور یہ ساری چیزیں لے لیں، اس کسوٹی پر پیش کریں، تلاش کریں، قرآن میں ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے نہیں ہے۔ جب پتہ چلا قرآن میں بھی نہیں ہے، جب پتہ چلا حدیث میں بھی نہیں ہے، تو ہمیں یہ اشارہ مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو آدمی کوئی ایسی بات ایجاد کرے، کوئی ایسا کام ایجاد کرے جو دین میں سے نہیں ہے، شریعت میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ قبروں پر چادر چڑھانا بدعت ہے، کیونکہ اس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے، اس کی دلیل حدیث میں نہیں ہے۔ نبی کا نام آئے، انگوٹھا چومنا، نبی سے محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، لیکن محبت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو جو ہے چومنا یا انگوٹھے کو چومنا آپ نے نہیں بتایا، تو یہ حدیث رسول کی تعلیم نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ جب دین میں نہیں ہے تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اب آپ کے سامنے ہم شبہات ذکر کر رہے ہیں، آپ نے بدعت کی تعریف سمجھ لی، بدعت کی کسوٹی پر بدعات کو رکھ کر پرکھنے کی آپ کوشش کر لیے۔ اب ہم آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں، وہ شبہات ذکر کرتے ہیں جن شبہوں کے ذریعہ یہ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جیسے کہ یہ کلپ آپ نے سنی، یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت وہ ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، آج کے زمانے میں جو آیا ہے وہ بدعت ہے۔ ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ ہم بدعت کیا کہتے ہیں کہ ایسا کام دین میں ایجاد کر لیا جائے جو قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی سامان نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سامان کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی نبی کے حضور کے زمانے میں نہ ہو، آج کے زمانے میں جو ہے وہ بدعت ہے۔ تم نہیں تھے، تم بھی بدعت ہو، تم ناجائز ہو، تمہارے ماں باپ ناجائز ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے مولوی کہتے ہیں کہ بدعت کو ختم کر دینا چاہیے، تو تم کو ختم کر دینا چاہیے، تمہارے باپ کو ختم کر دینا چاہیے، تمہاری نسل کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ کلپ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ کتنے جو ہے جری ہوتے ہیں اور کتنے جو ہے یہ لوگ عیار اور مکار ہیں کہ مذاق میں کچھ بھی کہتے ہیں، حق بتانے والے کی نسلوں کو تباہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس بات سے نصیحت حاصل کریں، سدھرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم ہی لوگوں کو، اہل سنت کی نسل کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو ہے کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، موبائل سے ہی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ بدعت کے بارے میں سوال ہوا تو پوری کلپ نہیں سناؤں گا، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے؟ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت نہیں ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ محترم آپ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں۔ تو وہ آسانی سے یہ جملے ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں، جو چیز نبی پاک نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابی شکل میں قرآن بھی نہیں تھا، تو کیا فتویٰ ہے آپ حضرت کا؟ جواب دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، تو کیا جواب ہے تمہارا؟ بتائیے ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں مساجد اور اس طرح کا یہ انداز، تراویح تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے میں شروع ہوئی، تو کیا جواب ہے؟ وہاں پر چپ، کیونکہ وہ ہوتے ہیں کنویں کے مینڈک، بس وہ اسی میں ہوتے ہیں، جتنا ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ اتنا فائر کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کلو ہوں، اگلا 1.25 کلو ہے، جو حقیقت بات ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا میں کلو، اگلا 1.25 کلو ہے۔ تو اگر یہی معنی مراد بدعت کا لیا جائے کہ ہر وہ نئی چیز جو نبی کے دور میں نہ ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، اس کا حکم بیان کرو۔ بہت اچھے۔ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا لاؤ بندوق، پہلے تمہیں ختم کرتے ہیں، تم بھی نہیں تھے، تیرے ابے کو ختم کرتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، تیری نسل کو ختم کرتے ہیں وہ بھی نہیں تھے۔ چینل پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ بدعت کی جھوٹی تعریف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، اگر آج آ جائے تو بدعت ہے۔ کرتے ہیں نہ ہمارے کسی بھی آدمی نہیں، دنیا کی بات کرتے ہی نہیں،
ہم دین کی بات کرتے ہیں اور عمل کی بات کرتے ہیں. یہ جو حدیث ہم نے بیان کی تھی آپ دیکھیں نا, یہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں. ایسی تعریف ہم کرتے ہی نہیں کہ جو نبی کے زمانے میں جو نہ ہو آج کے زمانے میں ہو تو وہ بدعت ہے. یہ نہیں کہتے ہیں. ہم سامان کی بات کرتے ہی نہیں. نبی نے بتایا من عامل عملا, عمل کی بات کرتے ہیں. اور کہاں یہ عمل کہاں؟ ما لیس منہ, دین میں. من احدث فی امرنا ھذا, احدث جو کا کوئی کام ایجاد کرے, فی امرنا ھذا اس دین میں, ما لیس منہ جو دین میں سے نہ ہو وہ مردود اور باطل ہے. کیسے جھانسا دے رہے ہیں, جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, جھوٹی تعریف کر کے اپنی عوام کو خوش کر رہے ہیں. اور کیسا خوش کر رہے ہیں؟ اتنا ڈھیٹ سے کہ ان کی نسل کو تباہ کر دو, ان کو ختم کر دو. اور اہل سنت کو تو کبھی دنیا سے مٹا نہیں سکتے. آٹے میں نمک کے برابر رہیں گے لیکن قیامت تک اہل سنت رہیں گے, حق پر قائم رہیں گے. حق والے قیامت تک 2-4 کی تعداد ہی میں رہیں گے, لیکن کبھی بھی ان کی نسل کو اس جھوٹے اور ان جیسے لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی یا ان کی کوششوں سے کبھی بھی یہ نسل تباہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ حق والے لوگ ہیں اور حق والے لوگوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے. تو ہم نے بدعت کی تعریف اپنی بھی نہیں بیان کی, کسی عالم کی نہیں بیان کی. ہم بدعت کی وہ تعریف کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. اس تعریف میں ہم نے بتایا کہ جو کوئی اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کرے, سامان نہیں, آلو ٹماٹر بھنڈی بریانی نہیں, آپ کچھ بھی کھاؤ. میں نے بتایا نا پچھلے ہفتے کہ دین کے معاملے میں آزادی نہیں ہے لیکن دنیا کے معاملے میں آزادی. آپ کچھ بھی کھاؤ. بریانی کھانے کی دلیل ہمیں نہیں چاہیے. منع کی دلیل ہے, ہاں فلاں کام سے دنیا کے معاملے میں منع کر دیا رک جائیں گے. کسی معاملے میں دنیا کے معاملے میں منع نہیں ہے تو دنیا کا ہر کام آپ کے لیے جائز ہے, کرو. آپ جہاں منع ہے وہاں رک جانا ہے. تو ہم کیا تعریف کرتے ہیں؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس میں 4 باتیں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کر لے. من عامل عملا, عمل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ٹرین آج ہے یہ عمل ہے, ایک سامان ہے. ٹوپی شماغ یہ کرتا پائجامہ سامان ہے, ضرورت ہے اور دنیا ہے, یہ دین نہیں ہے. تو ہم بدعت کی وہی تعریف کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کوئی کام اپنی طرف سے ایجاد کرے. کہاں کرے؟ دنیا کے معاملے میں نہیں بلکہ دین کے معاملے میں ایجاد کرے. کوئی کام ایجاد کرے, دین میں ایجاد کرے. 4 پوائنٹ یاد. کوئی کام ایجاد کرے, کوئی کام اپنی طرف سے ایجاد کرے. کہاں کرے؟ دین کے معاملے میں ایجاد کرے. جو قرآن مالی سمین ہو, جو قرآن و حدیث میں سے نہ ہو. 4 نمبر حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے, مردود ہے. ایسے لوگوں کو ختم کرنا چاہیے. ان بدعتیوں پر تلوار چلنی چاہیے. یہ الٹا ہم ہی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو نبی نے بتایا یہ مردود ہے. تو جو لوگ مردود کام کر رہے ہیں ان مردودوں کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. جو حق والے ہیں تو دنیا میں تو اس کو رہنے کی اجازت ہے اور اس کو رہنا چاہیے. تو آپ سمجھ گئے کس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں. بدعت کی ہم یہ تعریف نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ سامان کی بات کر کے لوگوں کو بیوقوف الو بناتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ہی الو ہیں, دنیا میں کوئی سمجھ نہیں پائے گا. ان کو پتہ نہیں کہ آج کلپ سنا کر کے کم از کم اتنے 50 آدمی بیٹھے ہیں تو میری بات کم سے کم آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیوقوف بنائے ہیں. اور جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. اور جب سمجھ لیں گے کہ یہ الو بنانے والے لوگ ہیں پھر ان کی ساری بات الو پناہ میں چلی جائے گی. نکموں کی اور احمقوں کی بات ہو جائے گی. ان کی جتنی تقریر ہوگی, جتنے خطاب ہوں گے, جتنی باتیں ہوں گی, لوگ سمجھ لیں گے یہ الو بنانے والے لوگ ہیں. ان کی باتیں الو والی ہوتی ہیں, بدعت والی, بہکانے والی. ساری باتوں پر پانی پھر جائے گا. اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کتاب اللہ سے بات کرتے ہیں, سنت رسول سے بات کرتے ہیں. 2 حدیث میں نے پیش کی, دونوں حدیث کا میں نے حوالہ بیان کیا اور حدیث نمبر بھی بیان کیا کہ صحیح بخاری میں کہاں ہے, صحیح مسلم میں کہاں ہے, ابن ماجہ میں کہاں ہے اور مشکات میں کہاں. تو حدیث رسول سے ہم تعریف کر رہے ہیں کہ جو آدمی کوئی کام ایجاد کرے, دین میں ایجاد کرے جو قرآن و حدیث میں سے نہ ہو وہ بدعت ہے. اب اگر کوئی آپ سے کہے پاجامہ کیوں پہنتے ہو, چشمہ کیوں پہنتے ہو, ٹوپی کیوں لگاتے ہو, قلم کیوں استعمال کرتے ہو, چپل کیوں پہنتے ہو, تو ہم کہیں گے یہ دنیا ہے. دنیا میں اصل اجازت ہے, کچھ بھی کرو سوائے اس کے جس سے اسلام نے منع کر دیا. لیکن دین میں کچھ نہیں, دین میں وہی کرنا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے.
تو پہلا شبہ ان کا سب سے بڑا شبہ یہی ہوتا ہے، ہر مجلس میں جہاں بدعت کی بات ہوتی ہے لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو ٹرین نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو ایروپلین نہیں تھا، حضور کے زمانے میں تو بس چلتی تھی، تانگے نہیں تھے، رکشے نہیں تھے، تم اس پر کیوں سواری کرتے؟ سامان ہے، یہ دنیا ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس پر ہم دین پر عمل کرنے کے لیے اس پر نہیں چڑھتے ہیں، ہم ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیدل بھی اگر سفر کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی استعمال کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے اور دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں اجازت ہے۔ تو سب سے بڑا چکمہ دینے والی بات یہی ہوتی ہے۔ دوسرا شبہ بدعتیوں کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے۔ عوام لوگوں میں سے یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ مولانا آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بھی دلیل دیتے ہیں، جیسے میں نے بتایا دلیل چیک کرو، دلیل تک پہنچنے کی کوشش کرو، اگر دلیل تک پہنچ گئے تو آپ دین تک پہنچ جائیں گے، اصل دین تک۔ دلیل چیک کریں، تہیہ کریں کہ نہیں اس دلیل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس دلیل کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ دین سیکھ جائیں گے، اس دن دین سیکھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حدیث عربی زبان میں ہے، جو علماء پہلے مقلد تھے، پہلے جو ہے دیوبندی تھے، بریلوی تھے، جب حدیث کا ترجمہ لکھنے بیٹھے، حدیث پر ریسرچ کرنے بیٹھے، حدیث کا معنی مفہوم بتانے لگے، وہ کتاب و سنت پر آ گئے تحقیق کرتے کرتے۔ تو تحقیق وہ راستہ ہے، اگر آپ دلیل تک پہنچتے ہیں، کر رہے ہیں، وہ بھی دلیل دے رہے ہیں، تو پھر اس کی بات صحیح ہم کیسے مانیں، کیسے پرکھیں؟ ہم عام آدمی ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے مانیں آپ کی بات درست ہے اس کی بات غلط ہے، ہم کیسے مانیں؟ آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے اور اس شبہے کو دور کرنے کے لیے پیمانہ دے رہا ہوں۔ جس طریقے سے میں نے پچھلے کئی ہفتہ آپ کو بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، مردوں کی نماز یہ، عورتوں کی نماز یہ، انشاءاللہ حج کا مہینہ آئے گا، حج کا بھی طریقہ میں بتاؤں گا۔ تو میں یہاں نماز اور حج کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کا ایک مخصوص طریقہ ہے، ہاتھ دھلنا ہے، کلی کرنا ہے، چہرہ دھلنا ہے، دونوں ہاتھ دھلنا ہے، مسح کرنا ہے، دونوں پیر دھلنا ہے۔ وضو کر کے آئے، مصلے پہ آتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نیت باندھتے ہیں، پھر نماز میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، پھر اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی نماز ہے، جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، آخری قعدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ولی نے، بابا نے، پیر نے، کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ہمیں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نماز پڑھتے ہو۔ تو ہم نماز اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ہم تلاش کیے، ہم نے معلوم کی ہے نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، اس طریقے سے ہم نے نماز پڑھی ہے، ویسے ہی پڑھتے ہیں، کمی بیشی نہیں کرتے۔ مغرب کی 3 آپ نے بتائی ہے، 3 پڑھی ہے، 3 ہی پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پڑھی ہے۔ کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ مغرب کو 3 کے بجائے 5 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں ہمت نہیں ہے؟ کہ ہمیں نبی نے ایسے ہی بتایا۔ چلیے اب نماز کی بات ہو گئی۔ حدیث کی 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ سے حج کا کام شروع ہوتا ہے۔ یوم الترویہ کو تمام حجاج دنیا سے جہاں جہاں سے آ رہے ہیں میدان مینا جائیں گے، مینا میں وہ ٹھہرتے ہیں۔ پھر یوم عرفہ 9 تاریخ جب سورج طلوع ہو جائے، ہر حاجی کو عرفات کی طرف نکلنا ہے، کوچ کرنا ہے۔ عرفات پہنچ گئے، وہاں ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، دین نام ہی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل کہتی ہے اذان ہو گئی ہے، مغرب کا وقت ہے، چلو مغرب کی نماز پڑھ لو، لیکن دین کہتا ہے نہیں، محمد کا دین کہتا ہے نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ ہے محمد کا دین، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، عقل کہتی ہے دین پر عمل کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ دین محمد کہتا ہے نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، وہاں سے کوچ کرنا ہے اور مزدلفہ آ جانا ہے، رات یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کر کے سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے، رات بسر کرنا ہے، صبح میں فجر کی نماز کے بعد کنکری مارنے جانا ہے۔ کنکری 3 جمرات بنے ہوئے ہیں جو لوگوں میں مشہور ہے، 3 شیطان، یہ غلط نام ہے، جمرات ان کا نام ہے، جمرات، جمر اولا، جمر وسطی، جمر عقبہ۔
जमरात नाम है, तीनों को जमरात कहते हैं और अलग अलग डिफाइन करेंगे। जमरे उला, जमरे वुस्ता, जमरे अकबा, सबसे लास्ट वाला जो मक्का की तरफ, मक्का से मुत्तसिल है। 10 तारीख को फजर के बाद निकलते हैं जमरात की तरफ कंकरी मारने के लिए। आज के दिन आपको पता है 3 जमरात हैं, तीनों को कंकरी नहीं मारेंगे, सिर्फ आखिरी वाले को जो तीसरा है जमरे अकबा उसको 7 कंकरी मारेंगे। क्यों मारेंगे? अक्ल कहती है ज्यादा सवाब होगा, तीनों को मार लेते हैं, लेकिन अक्ल को नहीं देखेंगे। दीन कहता है नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को मारा है, एक को कंकरी मारेंगे, 7 कंकरी मारते हैं। फिर उसके बाद जो है हम कुर्बानी करते हैं। जो लोग हज तमत्तु करते हैं, कुर्बानी करना है, और हज क़िरान में भी कुर्बानी है। जो हज इफ़राद करते हैं उसमें कुर्बानी नहीं, लेकिन जो हज तमत्तु हज क़िरान करते हैं कुर्बानी देना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कंकरी मारी, 7 कंकरी, सिर्फ एक जमरा को कुर्बानी करते हैं। तीसरे नंबर पर बाल मुड़ाते हैं। चौथे नंबर पर हरम शरीफ गए और हमें तवाफ़ इफ़ाज़ा करना है, सही करना है। ये 5 काम होते हैं 10 तारीख को, यौमुन नहर को, 10 तारीख को। फिर उसके बाद हम वापस मिना आ जाएंगे। अय्याम तशरीक 11, 12, 13, ये 3 दिन अय्याम तशरीक के जो होते हैं, इन 3 दिनों में क्या करना है? नमाज पढ़ना है, यहीं रहना है। जवाल के बाद जाके कंकरी मारनी है, तीनों जमरात। अब क्या करना है? तीनों जमरात को मगरिब से पहले पहले किसी टाइम, जवाल और मगरिब के बीच में, अगर बाय द वे मुश्किल आ जाए तो मगरिब के बाद भी मार सकते हैं, लेकिन अफजल वक्त क्या है? जवाल के वक्त से लेकर के मगरिब से पहले पहले तीनों जमरात को 7-7 कंकरी मारना है, ठीक है। वहां पर दुआ करनी है किबला रुख होकर के, कंकरी मार के फिर मैदान मीना। फिर जो है 12 तारीख को कंकरी मारेंगे, फिर मैदान मीना। फिर 13 तारीख को कंकरी मारेंगे, फिर मैदान मीना। जब 13 तारीख को कंकरी मार लेंगे उसके बाद जो है फिर हम आखिरी काम हज का टोटल काम खत्म हो गया। एक आखिरी काम बचा होता है तवाफ़ अलविदा। तवाफ़ विदा करते अपने वतन वापस आ जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? किसी बाबा ने बताया, किसी पीर ने बताया, किसी वली और मुर्शिद ने बताया? नहीं, हमें नबी ने बताया, इसलिए जैसे बताया वैसे ही करते हैं। और नबी का फरमान भी है, या अय्युहन्नास खुज़ू अन्नी मनासिककुम, ए लोगो मुझसे हज का और उम्रे का तरीका सीखो। तो ये हज और नमाज की मिसाल दी, 2 बातों की, यही मिसाल पूरे दीन की है। दीन की हर बात, जैसे आप सूरज डूब रहा है नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से मगरिब की नमाज हो रही 3 के बजाय 4 नहीं पढ़नी है, उसी तरीके से कहीं भी दीन में इजाफा नहीं करना है। जैसे मगरिब की तीसरी रिकत के साथ चौथी नहीं बढ़ानी है, 5वीं नहीं बढ़ानी है, उसी तरीके से दीन के नाम पर एक बात भी नहीं बढ़ानी है। ये मैंने नमाज और हज की मिसाल इसलिए दी ताकि आपको मालूम हो कि इस तरीके से नबी ने हज किया, इस तरीके से नबी ने उम्रा नमाज पढ़ी है। तो उसी तरीके से दीन के तमाम मामलात का मामला है, दीन पर चल के हमें रसूल ने हमें दिखा दिया है। तो दीन के तमाम मामलात में हू बहू ठीक उसी अंदाज में उसी भी इजाफा नहीं करना है। कुरान में देखिए वाला, लेकिन अहले सुन्ना वो है जो कुरान और हदीस पर अमल करे। ये जो सुन्नी अपने आप को कहते हैं वो सुम्मुन बुकमुन अमियुन, जो कुछ सुनते नहीं, कुछ समझते नहीं और कुछ बोल नहीं सकते, अंधे गूंगे बहरे, तीनों सिफत, अंधे बहरे गूंगे, ये वो सुन्नी हो सकते हैं। लेकिन अहले सुन्ना वो नहीं हो सकते हैं जो रसूलुल्लाह को अपना आइडियल ने बताया। अल्लाह ने बताया, ये हुक्म किसका है? अल्लाह का है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में उसवा ही नहीं कहा, बेहतरीन उसवा। तो हमारे उसवा, हमारे मॉडल, हमारे मुक्तदा पेशवा इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर जिक्र आए इमाम की, हमारे इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जिक्र आए पेशवा का, हमारे पेशवा मुक्तदा रहबर मुअल्लिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे बढ़कर न कोई मुअल्लिम है, न कोई इमाम है, न कोई मुदर्रिस है, न कोई मुफस्सिर है, न कोई पेशवा है, कोई नहीं है। तो जब इतनी अफजल हस्ती है और आप भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं कि नबी से बढ़कर किसी की हस्ती नहीं है, तो झूठे का रट क्यों लगाते हो? झूठे का रट लगाते हो, अंगूठा चूमते हो, दरूद पढ़ते हो और काम किसी और का, लेवल मोहम्मद का, काम बिदतियों का, पूरा का पूरा दीन लेते हैं, दूसरी तरफ से लेवल लगाते हैं मोहम्मद का। जैसे है ना, लेवल लगाते हैं जो कोई नया जो फेमस ब्रांड होता है, फेमस ब्रांड का नाम यूज करके नीचे गंदा माल सप्लाई किया जाता है, वही काम सुन्नियों का है। जो सुन हो गए समझने से और बूझने से, ये जो है कोताह हो गए।
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. تو یہ دو مثال دی نماز اور حج کی، یہ پورے دین کا یہی معاملہ ہے. پورے دین میں ہمارے اسوہ اور ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین اور کہیں سے نہیں لیں گے. تو اس قسم کی جتنی بدعتیں ہوتی ہیں، انجام دی جاتی ہیں، میلاد کے نام پر ہو، قوالی کے نام پر ہو، عرس کے نام پر ہو، چادر اور جو ہے تیجا کے نام پر ہو، یا 40واں کسی بھی ٹائپ کی بدعت جو دین میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، آپ سمجھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود قرار دیا ہے، باطل قرار دیا ہے. اس سے نہ صرف ہمیں رکنا ہے بلکہ اس کو مٹانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ہمیں بدعتیوں سے ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں، اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جو غلط کر رہے ہیں اس غلط کام سے ہمیں نفرت ہے. ہم کو ضرورت ہے کہ اس غلط چیز کو بیان کریں تاکہ اس غلط چیز سے وہ بھی باز آئے، اور جو دوسرے اس غلط جو ہے شبہے میں پڑتے ہیں، غلط راستے پر چلتے ہیں، وہ لوگ بھی اس سے باز آ سکیں. جیسے مثال میں نے دے دی کہ کس چیز کو ہم صحیح مانیں، آپ کو یا فلاں کو. تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے جو دین صحیح بتائے آپ اس کی بات مان لو، اس مولوی کی بھی بات مان لو. کون مولوی دلیل دے رہا ہے، صحیح دلیل کس کی ہے، صحیح بات کس کی ہے، قرآن سے کون بتا رہا ہے، قرآن کی آیت کا صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم کون بتا رہا ہے، صحیح حدیث کون بتا رہا ہے، اس کی بات لے لو. جس کے پاس دلیل نہیں ہے، یا دلیل تو بیان کر رہا ہے لیکن جھوٹی بات ہے، دلیل تو بیان کر رہا ہے لیکن آیت کو غلط معنی میں لے رہا ہے، یا ضعیف حدیث پیش کر رہا ہے، آپ اس کی بات چھوڑ دو. دیکھو جس کی بات صحیح ہے، درست، اس کی بات مان لو. ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حرج کیا ہے، دین کے نام پر اگر ہم محبت رسول انجام دے رہے ہیں، دین کے نام پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں، تو دین کے نام پہ درود پڑھ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم اذان سے پہلے درود پڑھتے، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں اور اگر نماز ایجاد کر رہے ہیں، عبادت ہی تو ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ تو بہت حرج ہے. دین کے نام پر آپ کر رہے ہیں، بہت حرج ہے. یہی تو ہے کہ دین وحی الہی کا نام ہے، اور آپ جو ہے آپ دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. جو وحی الہی نہیں، آپ باور کرانا چاہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا، باور کرانا چاہ رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اللہ نے بھیجا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا. دین کا تو یہی مطلب ہوتا ہے، اللہ نے بھیجا ہو، جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہو، محمد پر آیا ہو، قرآن کی شکل میں ہو، حدیث کی شکل میں. یہ دین کا چہرہ اور آئینہ ہے. اگر آپ کسی چیز پر عمل کر رہے ہیں اور وہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے، لیکن امت تو یہی سمجھے گی نا، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اللہ نے بھیجا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. آپ لوگوں کو تو یہ باور کرانا چاہتے ہیں وحی الہی ہے. وحی الہی کوئی معمولی بات تو نہیں، اللہ کی بات، اللہ کا پیغام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو بات آئی ہے، کوئی عام انسان کچھ عمل کر کے دکھائے اور کہے یہ وحی الہی ہے، اللہ کا دین ہے، کتنی بڑی جرأت ہے، اللہ پر بہتان ہے. تو ایک یہ بھی شبہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں حرج کیا اگر ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو اس شبہے کو دور کرنا چاہتا ہوں. 3 بڑے بڑے صحابہ کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5063 نمبر کی، 3 عظیم صحابی، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عثمان بن مظعون، یہ 3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خدمت میں آئے. یہ لوگ معلوم کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے تھے، کتنی بندگی کرتے تھے، کس طریقے سے کرتے تھے. دیکھیں، صحابی نبی کا طریقہ معلوم کرے، نبی کی بندگی کا طریقہ معلوم کرے، یہاں بدعتی اپنا طریقہ ایجاد کرے. بدعتی کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کریں تو ہماری نسل کو تباہ کرنے پہ آئے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ 3 صحابی ازواج مطہرات کی خدمت میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، آپ کیسے عبادات کرتے تھے. تو بیویوں نے آپ کی عبادتوں کے بارے میں بتایا. تو یہ جو 3 صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کچھ عمل ہی نہیں کیا، نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، پھر بھی اللہ کی اتنی بندگی کرتے تھے، ہم نے تو اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. چلو ہم لوگ تہیا کرتے ہیں، ایک آدمی تہیا کرتے ہیں، اب ہمیشہ رات میں سوئیں گے نہیں، صرف بندگی کریں گے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے روزہ ہی رکھتے رہیں گے، افطار نہیں کریں گے، لا طول روزہ رکھنا. تیسرے صحابی کہتے ہیں اب میں شادی نہیں کروں گا. کیوں؟ شادی کر کے آدمی خاندان میں، پریوار میں لگ جاتا ہے، عمل نہیں کر سکتا. تینوں صحابی نے، ایک نے
رات بھر عبادت کروں گا، ایک نے روزہ ہی رکھتا رہوں گا، ایک نے شادی نہیں کروں گا، صرف دین پہ عمل کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو منع کیا۔ مجھے پتا چلا تم لوگوں نے اس طریقے سے باتیں کی ہیں، دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور یاد رکھو میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، یاد رکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، یاد رکھو میں شادی بھی کرتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے یعنی میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ جو بدعت ایجاد کر رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے وہ لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا، اس دین میں جب دین میں سے نہیں ہے تو پھر وہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں؟ جھوٹے دعوے دار ہیں، نبی سے محبت کرنے کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ تو جب ان کی نیت اچھی ہے نا، عبادت کریں گے، رات بھر بندگی کریں گے، نیت اچھی ہے، اور روزہ ہی رکھتے رہیں گے، نیت اچھی ہے، شادی نہیں کریں گے، عبادت کریں گے، دین پر عمل کریں گے، نیت اچھی ہے، لیکن صرف نیت اچھی نہیں ہونا چاہیے، طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ایک مغالطہ اور دیا جاتا ہے، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے بتاؤں، ایک مغالطہ یہ دیا جاتا ہے گویا کہ عمل کرنے کے لیے نیت صرف نہیں ہونا ضروری ہے، بلکہ سنت رسول کا بھی ہونا ضروری ہے، نیت بھی اچھی ہو اور سنت رسول بھی موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ اپنی طرف سے اچھی نیت کر کے کوئی اپنی طرف سے عمل ایجاد کرتے ہیں، اس عمل کو اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، یہ لوگ بدعتی لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو وہابی لوگ تم کو سمجھاتے ہیں نا، بدعت یہ گمراہی یہ فلاں، تو وہابیوں کی بات پہ نہ جانا۔ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت اچھی ہے، ایک بدعت جو ہے بری ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اچھی بدعت کرتے ہیں، اذان سے پہلے جو ہے اگر ہم درود پڑھتے ہیں اچھی بدعت ہے، اگر ہم ذکر کرتے ہیں، اگر ہم فاتحہ کرتے ہیں، اگر ہم نیاز مناتے ہیں، اگر ہم قل پڑھتے ہیں، اگر ہم 40واں مناتے ہیں، یہ اچھی چیز، اچھی بدعت ہے۔ نبی نے جو منع کیا ہے وہ بری بدعتوں سے منع کیا ہے، لیکن ہم لوگ اچھی بدعت کرتے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی ایسی تقسیم نہ کی ہے، یہ دراصل بچنے کا ایک راستہ، اپنے بچاؤ کرنے کا ایک راستہ ہے۔ نبی نے کیا فرمایا دیکھیں، سنیں، سنن نسائی کی حدیث ہے 1579 نمبر کی حدیث ہے، ایک لفظ اس کے اندر بڑی گہرائی اور سچائی ہے۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ صحیح نسائی کی حدیث ہے 1579 نمبر کی۔ آپ فرماتے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور وحسن الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بتائیے اتنا بہترین طریقہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ بدعت کے پیچھے، باباؤں کے پیچھے، خواجاؤں کے، گجیڑیوں کے پیچھے، جو نہاتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ جو ہے عرس میلے میں لگے رہتے ہیں، بھنگڑے کرتے ہیں، نشہ کی چیزیں کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کیا برائی ہے، ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور اگر چلے امام حنیفہ کے بھی پیچھے جا رہے ہیں، بڑے لوگوں کے بھی پیچھے جا رہے ہیں، لیکن نبی سے اچھا طریقہ تو ان کے پاس نہیں ہے۔ دین تو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو افضل طریقہ کہاں؟ خود نبی بتا رہے ہیں وَأَحْسَنُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین برائی دین میں نئی برائی، نئی چیز کو ایجاد کر لینا، یہ سب سے بدترین برائی ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کر لی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دین میں جو نئی چیز ایجاد کر لی جاتی ہے، دنیا میں نہیں، سمجھنے کی کوشش، جو دین میں نئی چیز ایجاد کر لی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت جو ہے ضلالت اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ لہذا جو بدعتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے، انہیں تو حوض کوثر پہ بھی رسول اللہ منع کر دیں گے۔ جب حوض کوثر پہ آئیں گے دیکھیں گے یہ تو جو ہے امت محمد میں سے لگ رہے ہیں، لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے یہ آپ کی امت میں سے تو ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے دین میں کیا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6582 نمبر کی، لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دین میں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ ان کو بھگائیے، ان کو ہٹائیے۔ تو یہ جو دنیا میں بدعت کرتے ہیں، صرف دکھنے میں چمک دمک لگ رہا ہے کہ نبی کے بڑے نام لینے والے ہیں، اندر سے اتنے گندے ہیں، اندر سے اتنی دین سے نفرت ہے، محمد سے اتنی نفرت ہے۔ دین پر جب عمل نہیں، محمد کے دین پر جس کا عمل نہیں ہے، محمد سے وہ محبت نہیں، وہ نفرت کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے سمجھ لیا کہ بدعت کی جو تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بتاتے ہیں کہ جو دین میں کوئی اپنی طرف سے کوئی کام نیا کام ایجاد کرے جو دین میں سے نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہ ہو، قرآن میں سے نہ ہو، حدیث میں سے نہ ہو، تو وہ طریقہ مردود ہے، وہ کام بدعت ہے، اور اس بدعت کو نبی نے فرمایا گمراہی ہے، اور ہر قسم کی گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہو تو آپ ان کو یہ بات بتائیں، اور حدیث رسول میں جو تعریف کی گئی بدعت کی اس حوالے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر سمجھ ہوگی اور حق کی طرف آنے کی کوشش کرے گا، یہ سمجھنا چاہے گا تو آپ کی بات سمجھ جائے گا، لیکن اگر دل پہ مہر لگا دیا گیا ہو سمن بکمن عمیون، اور وہ اصلی سنی سمن بکمن عمیون والا ہو تو سمجھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے ہدایت کی اس کے لیے دعا کریں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کم از کم آپ نے سمجھ لیا ہے، اس بات کو اب دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ زندگی بھر عمر بھر صحیح سنت پر عمل کرتے رہنے کی توفیق دے، اہل حق کی حفاظت فرما، جیسے ناپاک اور گندے لوگ خود غلط کرتے ہیں اور اہل حق کو مٹانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو سمجھ دے، ہم مٹنے اور نیست و نابود کی بد دعا نہیں دے رہے، ان کو سمجھ دے، کیونکہ ہمارے بھی ہماری جماعت کے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو سمجھ دے تاکہ وہ بھی دین کی طرف آئیں، اور جو لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے انہیں بھی دین کی طرف آنے کی توفیق دے۔ بہرحال ہم لوگ کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے عملوں کے اندر جو کوتاہی ہے ان کو دور فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، اور عمر بھر زندگی بھر موت آنے تک توحید پر ہم سب کو قائم اور دائم رکھ، اور جب ہماری موت ہو ہماری زبان سے آخری کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔